अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में ज़्यादा नुमाया सवाल ये नहीं कि मईशत कितनी बेहतर हुई है, बल्कि यह है कि क्या मौजूदा हुकूमती बंदोबस्त उस रफ्तार और नौइयत की मुआशी बेहतरी फराहम कर पा रहा है जिसकी तवक्को अहम हलकों और आम शहरियों दोनों को ही है। बज़ाहिर हुकूमती दावे मुस्बत है, बड़े माशी आशारियों की बेहतरी, इस्तेहकाम और मुस्तकबिल की उम्मीदों का जिक्र तसलसल से किया जा रहा है, मगर ज़मीनी सतह पर पाई जाने वाली मुआशी गैर यकीनी इन दावों से हम आहंग दिखाई नहीं देती। कई हलकों में यह तासुर मजबूत हो रहा है कि असल मसला महज आदाद व शुमार का नहीं बल्कि मुआशी रिलीफ की अदम मौजूदगी का है। महंगाई, टैक्सेस का बोझ, तवानाई के अखराजात और रोज़गार के महदूद मौक़े ऐसे अवामिल हैं जिन्होंने आम शहरी की ज़िंदगी को मुश्किल बना रखा है। यही वजह है कि हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है कि वो फौरी और काबिल महसूस रिलीफ फराहम करे, क्योंकि मौजूदा निज़ाम के लिए अवामी इत्मीनान भी अब एक अहम ज़रूरत बनता जा रहा है। इसी तनाजुर में अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश के पीछे क्या सियासी हिकमत अमली की बजाय मुआशी मजबूरी भी अहम फैक्टर है। ये तासुर पाया जाता है कि अगर मईशत में वाज़ेह बेहतरी ना आई तो सियासी दर्जा हरारत को कम रखना और निज़ाम को चलाए रखना मुश्किल हो सकता है। हालिया आइनी और इंतजामी इक़दामात के बाद ताकत का तवाज़ुन एक मखसूस दायरे में तो आ चुका है, जिसके बाद डिलीवरी का तकाजा मजीद बढ़ गया है। अब सवाल ये नहीं है कि इख्तियार किसके पास है, बल्कि यह है कि इस इख्तियार से क्या क्या हासिल किया जा रहा है। माशी इस्लाहात के हवाले से शकूक अपनी जगह मौजूद हैं। माहिरीन का कहना है कि अब तक बुनियादी नौइयत की इस्लाहात सामने नहीं आ सकी जिनके बगैर देर पा बेहतरी मुमकिन नहीं। यही वो मकाम है जहाँ निज़ाम के अंदर मुख्तलिफ सियासी ऑप्शंस पर गौर की बातें या यूँ कहिए कि अफवाहें शुरू होती हैं। कुछ हल्के समझते हैं कि अगर मौजूदा हुकूमत अवामी सतह पर मुआशी रिलीफ देने में नाकाम रही तो जुज़वी या कुल्ली सियासी एडजस्टमेंट की जा सकती है। ताहम तज्ज़ियाकारों के मुताबिक मुकम्मल तब्दीली एक इंतहाई रास्ता है जिसके अपने सियासी और इंतजामी मुज़म्मिरात हैं। ज़्यादा काबिल अमल रास्ता काबीना या मुआशी तौर पर महदूद नौइयत की तब्दीलियाँ समझी जा रही हैं, ख़ास तौर पर उन वज़ारतों में जो बराह रास्त मईशत से जुड़ी हैं। इस नौइयत की तब्दीली से न सिर्फ ये पैगाम दिया जा सकता है कि निज़ाम मुतहर्रिक है, बल्कि अवामी तवक्कुआत को भी सहारा मिल सकता है। इसीलिए बाज़ अहम शख्सियात के गिर्द सरगोशियाँ शिद्दत इख्तियार कर रही हैं। अगरचे फ़िलहाल इन क़यास आराइयों को हतमी शक्ल देना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। जहाँ तक वसी तर तब्दीली का ताल्लुक़ है तो उस बारे में ठोस शवाहिद न होने के बायस उन्हें फ़िलहाल महज अफवाहों के हल्के में ही रखना होगा। अलबत्ता ये हकीकत अपनी जगह कायम है कि जब मईशत दबाव में हो और सियासी बयानियाँ कमज़ोर पड़ जाए तो क़यास आराइयों को तक़वियत ही मिला करती है। इसी मामले पर गुफ्तगू रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। एक तरफ मुआशी बेहतरी के हुकूमती दावे, दूसरी तरफ ज़मीनी मुआशी हक़ाइक़, तीसरी तरफ निज़ाम के तकाज़े। क्या सूरत हाल किसी बहरान की निशानदही कर रही है? आमिर अहमद खान साहब, जिस तरह की क़यास आराइयाँ हैं, क्या मौजूदा हुकूमत निज़ाम की तवक्कुआत के मुताबिक माशी नताइज फराहम कर रही है, कर पा रही है? नहीं आशा, देखें मेरी पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की जो बिज़नेस एलीट है उनमें से काफ़ी लोगों से मेरी बड़ी तफसीली गुफ्तगू रही है। मेरा एक बुनियादी सवाल होता था मेरी जहन में, जो कि मैं हर किसी से किया करता था कि व्हाट कम्स फर्स्ट, क्या इकोनॉमिक रिकवरी पहले आ सकती है पॉलिटिकल रिकवरी के बगैर, या पॉलिटिकल रिकवरी पर तवज्जो देनी चाहिए, और अगर पॉलिटिकली आप रिकवर कर जाते हैं तो इकॉनमी खुद ब खुद रिकवर कर जाती है। और इसका किसी के पास कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। लेकिन एक कंसेंसस जो मैंने तमाम लोगों में देखा है वो ये कि जिस वक्त ये हुकूमत वजूद में आई तो उस वक्त वाकई इसकी टॉप प्रायोरिटी मईशत को मज़ीद लुढ़कने से रोकना था, एक स्टेबिलिटी लेके आना था मईशत के अंदर, क्योंकि 3-3.5 साल में आप उसको मिस गवर्नेंस या मिस मैनेजमेंट नहीं कह सकते। इनमें से बहुत से लोगों की राय में वो एक निगलेक्ट का आलम था कि मईशत जिसको एक दिन के लिए भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो तकरीबन 3-3.5 साल तक उसके ऊपर कोई ख़ास किस्म की तवज्जो PTI के दौर में नहीं दी गई। इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी हुकूमत की माशी स्टेबिलिटी थी, इस्तेहकाम था। प्रॉब्लम ये है आशा कि इस्तेहकाम बजाते खुद एक मंजिल नहीं होती, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होती, वो मंजिल की तरफ जाने का एक रास्ता ज़रूर होता है। और अगर आप इस्तेहकाम पर पहुँच कर वहीं रुक जाएँ
تو وہاں سے اسٹیگنیشن شروع ہوتی ہے، اور جیسے کھڑے ہوئے پانی میں کسی جوڑ میں سے وہ آپ کو کیا تعفن نہیں دے سکتا ہے نا، اس سے اور تو کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی. اسی طرح سے اگر آپ اکانومی کو سٹیبل کر دیں اور آگے جانے کا کوئی راستہ اس کا وضع نہ کریں تو وہ سٹیبلٹی پھر بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جو سب کو جو احساس ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے جی مان لیا، اور باقی کریڈٹ جاتا ہے اس حکومت کو اس سٹیبلٹی کا، لیکن اس سٹیبلٹی سے آگے کیا کوئی ویژن ہے اکانومی کے آگے بڑھنے کی؟ ہمارے پاس ایک بڑی سمپل چیز ہوتی ہے نا یہ ویژن کے لیے، کہ آپ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں. پاکستان میں فار ایگزامپل ہر سال ہم 30 لاکھ بندے ورک فورس میں ایڈ کرتے ہیں، تو کیا ویژن ہے جس کے تحت ان 30 لاکھ یا ان میں سے ایک اکثریت جو ہے اس کو یہ اعتماد ہو کہ ہاں ہمیں بھی روزگار مل جائے گا اسی ملک میں اور ہم بھی اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں گے؟ ہمیں اس طرح کی کوئی چیز ابھی تک نظر نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے کچھ اچھے کام ہوئے ہیں، لیکن پی آئی اے جیسے اداروں کی نجکاری جو ہے وہ ان اٹ سیلف اس کا ایک بہت ہی شارٹ ٹرم امپیکٹ ہوتا ہے. دیکھیں ایک سانپ اگر آپ کو ہر سال کاٹے جا رہا ہے نا تو اس سانپ کو مار دینا ویژن نہیں کہلاتی، وہ آپ کی مجبوری ہوتی ہے. تو یہ تو بڑا اچھا کیا کہ ایک مجبوری سے جان چھڑا لی حکومت کو، لیکن کیا اس کے اندر ہمیں کوئی لانگ ٹرم ویژن نظر آتی ہے؟ اور جب تک وہ اسپیل آؤٹ نہیں ہوتی ہے، وہ ویژن جو ہے ہمارے سامنے نہیں آتی ہے، تب تک یہ غیر یقینی بھی رہے گی. اور سب سے بڑی بات، لوگوں کا اعتماد حکومت پر اس حد تک نہیں قائم ہو سکا جس کی حکومت کو بھی ضرورت ہے اور جس کی پاکستان کی معیشت کو بھی ضرورت ہے. اور جس کے بغیر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک لانگ ٹرم پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی حاصل کر سکتے ہیں. اب وہ ویژن کب آتی ہے؟ وہ آ بھی سکتی ہے یا نہیں آتی ہے. دیکھیں اس کے بارے میں یہ بڑی ایک متنازع چیز ہے. ہم نے بہت ساری حکومتیں پہلے بھی دیکھی ہیں، انہوں نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، کچھ نے اچھے کام بھی کیے ہیں، یہ نہیں کہ ہر حکومت نے آ کے خراب کام ہی کیا ہے. لیکن کیونکہ ایک لانگ ٹرم ویژن کا فقدان رہا ہے، یا اگر کسی نے کوئی لانگ ٹرم ویژن پیش بھی کی ہے تو اس کے اندر انٹرپشنز بہت زیادہ آئی ہیں، تو اس کم از کم اس حد تک تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی پاکستان میں تبدیلی آئی ہے. اور یہی ہے میرا خیال ہے جو کہ اس کے آسائیوں کو اس طرح کی بھی جنم دے رہی ہے. حالانکہ یہ صاف واضح ہے کہ اس وقت آربیٹری طور پر حکومت کی تبدیلی اور حکومت بدلنے سے ہم سب نے دیکھا ہے کہ نظام تو نہیں بدلتا، نہیں نظام تو ہمارا وہی ہے جو کہ لیکن جسے آپ اسٹیگنیشن کہہ رہے ہیں وہ ایک طرح سے بحران ہی ہے نظام کے اندر موجود ہے، جسے شاید نظام محسوس کرے اگر پولیٹیکل نیریٹیوز موجود نہیں. شہزاد چودھری صاحب، ون پیج کے ایک حصے نے اپنی کامیابی پوری دنیا سے منوا لی، دوسرا حصہ مہنگائی، بے روزگاری، غربت، ٹیکس، توانائی کے اخراجات، بے تحاشا مسائل میں کمی لانے میں کامیاب دکھائی نہیں دے رہا ہے. کیا ون پیج کو کسی قسم کا سیاسی خطرہ ہو سکتا ہے یا وہ دباؤ محسوس کر رہا ہے اس طرح کے کسی بحران کا؟ دیکھیے جب یہ نظام قائم ہوا تھا جس طرح کہا گیا، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ اس نظام کے تحت ہم اس ملک کو، مملکت کو واپس اپنے ٹریک پہ لے آئیں گے، واپس پٹری پہ چڑھ جائے گی. یہ مقصد تھا. اس کے اندر ظاہر ہے کہ 80 سے 90% تو معاشی مسائل تھے جس کو لے کے آنا تھا سامنے. لیکن ہوا کیا کہ سیاسی عدم استحکام جو کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا اس نظام کے ساتھ، اور ابھی تک ریزالو نہیں ہو پایا، اس کو حل کرنے کے 2-3 ہی طریقے رہ گئے تھے. سیاسی عدم استحکام تو چلتا جا رہا تھا پچھلے 2 سال 2.5 سال ہو رہا، جب سے یہ الیکشنز ہوئے ہیں اب 2 سال ہونے کو تقریباً آ گئے، یہ اسی طریقے سے چل رہا ہے. یہ ٹھنڈا نہیں ہو پا رہا. اس کے لیے 2-3 طریقے تھے. ایک تو یہ کہ معاشی، پہلا طریقہ بلکہ مین جو طریقہ تھا، اور امید یہ تھی کہ معاشی طور پر ہم اتنی ترقی کر لیں گے، ہم جب اسٹیبلٹی لے کے آئیں گے تو ہم اس طریقے سے ترقی کر لیں گے کہ عام آدمی کے اندر اس نظام کی ساکھ بن جائے گی، اس کا اعتماد اس پہ بحال ہو جائے گا، جو کہ نہیں ہو پایا. اس لیے آپ نے دیکھا کہ ایک موقع آیا جس کے اندر کہ ایک عسکری پرفارمنس کو ہم نے، ایک انڈیا کے خلاف جب ہماری چھوٹی سی اسکرمش ہوئی، اس کے اندر ایک بہترین پرفارمنس دی گئی پاکستانی افواج کی طرف سے، جس کے بعد پاکستان کی افواج کی ساکھ کہاں سے کہاں چلے گی. اب آپ اس کے بعد دیکھیے کہ اس کے معاملات، آپ کی حکومت نے اسی عسکری برتری کو، جو کہ پاکستانی عسکری پرفارمنس کو، برتری کا لفظ غلط ہے، عسکری بہتر پرفارمنس کو انہوں نے استعمال کیا ہے، ابھی تک استعمال کر رہے ہیں. کبھی وہ ایک تعریف کرتے ہیں اور ہر تقریر کے اندر کرتے ہیں، کبھی دوسرے. تو ایک طرح سے جیسے ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اٹھا دیا اس چیز کو اوپر، اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہم نے اور بھی دیکھی ہیں جو کہ اسٹرکچرز کے اندر تبدیلیاں آئیں. اس کے بعد اس کا یہی وجہ بنی کہ اس کو اور اسٹرینتھ کیسے دی جا سکتی ہے اور اس کی ریکگنیشن کیسے ہو سکتی ہے. دوسرا، اسی کو ہم نے لیوریج کیا اپنے سفارتی محاذ کے اوپر، اسی عسکری بہتری کو، برتری کو.
اچھا ان دو تو حکومت کے پاس اور کچھ نہیں تھا کرنے کے لیے, اور کچھ بھی اس کے پاس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں تھی کہ وہ دکھا سکتی کسی کو جس سے کہ وہ اپنی پرفارمنس بہتر کر پاتی. اس نے بھی عسکری برتری, عسکری بہتر پرفارمنس کو استعمال کیا, اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا. تو کیا چیز پیچھے رہ گئی؟ معاشی. تو اب وہ جو عسکری والے ہیں یا جو باقی جنہوں نے پرفارمنس دی یا وہ جو نظام کا ایک اور دوسرا حصہ ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے تو اپنا کام کر دیا, اب کچھ آپ بھی کر کے دکھائیے. پرابلم یہ ہے کہ آپ کو کیا سبق دیا گیا؟ آپ کو دیا گیا کرپٹو, آپ کو دیا گیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اور آپ کو دیا گیا مائننگ. دو چیزیں ہوا میں ہیں, ان کا کوئی پتہ نہیں کب ہوگا, کیسے ہوگا, ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. پاکستان کی طرح کی قوم کے اندر ہوگا یا نہیں ہوگا, کرپٹو کا کیا مستقبل ہے یا اے آئی کا کیا مستقبل ہوگا. پاکستان اس لیڈر میں بہت نیچے ہے. مائننگ جو ہے وہ زمین کے نیچے ہے. جب کچھ نکلے گا تو دیکھیں گے کتنے سال میں نکلے گا, اس کا بھی. تو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. جو کام کرنے والے تھے وہ کیوں نہیں ہو پا رہے؟ کیونکہ جو سیاسی عدم استحکام ہے, جو صوبے جیسے NFC ایوارڈ ہے, جیسے باقی معاملات ہیں, ایگریکلچر کا معاملہ ہے, پانی کی اسٹوریج کا معاملہ ہے, نہروں کا معاملہ ہوا, وہ سب کے سب یہ جو آپس میں جو صوبائی مسائل ہیں اس کے اندر الجھ کے رہ گئے. KP کا مسئلہ اور اس کے ساتھ الجھ کے رہ گیا. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا جس سے کہ نظام واپس آئے. کیا اس نظام کو خطرہ ہے؟ میری نظر میں ہرگز نہیں ہے, لیکن اپنی جو ترجیح ہیں, ترجیحات کو بدلنا پڑے گا تاکہ نظام کچھ دیر اور چلتا ہے. شہزاد صاحب, قطع کلامی کی معذرت, مجھے مختصراً فرمائیے گا کہ ایک تو سیاسی بیانیے کا نہ ہونا اور پھر حکومتی عوامی تعلق میں ٹرسٹ نہ ہونا, یہ کتنا بڑا دباؤ یا ایک فیکٹر بن سکتا ہے اس ون پیج کے لیے یا اس سسٹم کے لیے جو اس حکومت کو سپورٹ دیے ہوئے ہے؟ بدقسمتی سے جو سیاسی بیانیہ ہے وہ کس بنیاد پہ بنائیں, کس چیز پہ بنائیں؟ نفرت کی بنیاد پہ وہی بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا, نفرت کی بنیاد پہ. تو نفرت کی بنیاد پہ تو لوگ اتنے پاگل نہیں ہیں. آپ کو آپ کا عمل بیانیہ بنتا ہے, اور آپ کا عمل آپ کے پاس ہے کچھ نہیں دکھانے کے لیے سوائے برا بھلا کہنے کے, سوائے کسی کو گالیاں دینے کے, کسی کو یہ کرنے کے. تو سارے نظام کو, عوام کو, ہر ایک کو الجھا دیا گیا ہے صرف ایک بتی کے پیچھے کہ اچھا اس کو سب ملائن کرو, گالیاں دو. وہ تو ایک فیکٹر ہے جو کاؤنٹ ہی نہیں کرتا. صحیح. باقی ساری قوم باہر بیٹھی ہے, ایک آدمی جیل میں بیٹھا ہے. ہم سب نے تو کام کرنا ہے نا کچھ دکھانے کے لیے. اس ایک آدمی کا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. پرفارمنس تو ان لوگوں کی ہے جو جیلوں سے باہر ہیں, جو طاقت کے محور میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی پرفارمنس کیا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں اگر یہ سوال اٹھتا ہے تو بالکل جائز اٹھتا ہے, لیکن کیا اس سے امیجیٹلی کو خطرہ ہے؟ میرے خیال میں خطرہ نہیں ہے, لیکن اپنی ترجیحات کو بہتر اور زیادہ اور چینج کرنا پڑے گا. حسن نثار صاحب, گزشتہ کچھ عرصے میں اہم ترامیم بھی ہوئی, قوانین سازیاں بھی ہوئیں اور طاقت کا ارتکاز بھی ہمیں دکھائی دیا. اب اس کے بعد نظام بھی چاہتا ہے کہ وہ اس جگہ پر موجود ہو, لیکن کیا نظام کو وہ جگہ نہیں دکھتی اور وہ ڈیلیوری کے لیے دباؤ بڑھا رہا ہے حکومت کی طرف؟ دیکھیں بات سنیں, میں تو اکثر ان بوگس تھرڈ کلاس قسم کے سرکاری اشاریے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہوں کہ اصل معاشی اشاریے, اس کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہے. میرا بیک گراؤنڈ اکنامکس کا ہے. اس ملک کے اصل معاشی اشاریے کروڑوں کی شکل میں, کروڑوں کی تعداد میں سڑکوں, بازاروں, گلیوں میں بھوک, بے روزگاری کے کوئلوں پہ رینگ رہے ہیں. یہ تو ہو گئی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ زمینی حقائق, دوسری طرف نظام کے تقاضے. نظام کوئی نہیں رہ گیا. بحران تو ایک بات یاد رکھنا, وہ آندھی طوفان کی طرح عروج کی طرف جا رہا ہے, اور کرپشن, انکمپٹنس کے ستونوں پہ کھڑی اکانومی کو دنیا کی کوئی طاقت سنبھالا نہیں دیتی. پاکستان کی اکانومی کھڑی ہے ناانصافی پہ, کرپشن پہ, انکمپٹنس پہ. ایک مثال, ایک جملہ, کبھی سوچا ہے کہ اختیارات میں اور تنخواہوں میں کتنا غیر انسانی انسپیکٹرز ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کی, کسٹمز ہو, ایکسائز ہو, فوڈ ہو, فلانا وٹ ایور. کبھی ان کی تنخواہیں غور کرو اور پھر یہ سوچو کہ وہ زندہ کیسے ہیں. 1.5 لاکھ کی اوقات اب کوئی رہ گئی ہے؟ یہ جھوٹ کا کاروبار ہے. 5,000 آج بھی لکھا ہوا ہے نوٹ پہ, ورتھ اس کی نہیں رہ گئی 500 کی. یہ جھوٹ پہ کھڑا ہے سارا. انکمپٹنس, کرپشن,
اور لیک آف جسٹس. کوئی شے اپنے ٹھکانے پہ نہیں ہے, جھوٹ پہ کھڑا ہے سارا نظام, اور یہ چلے گا نہیں. It has to collapse. سر حسن صاحب, یہ انکمپیٹنس, کرپشن اور لیک آف جسٹس, اوپر ترجیحات درست کرنے کی بات ہے. کیا آج کی حکومت اور نظام کی ترجیحات ہیں ان چیزوں سے نمٹنا, یا اہلیت ہے ان سے نمٹنے کی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ وہ ہیومن مٹیریل ہی نہیں ہے. آپ بھیڑیے کو رکھ دو بھیڑوں کی رکھوالی پہ, ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا. اور جس ملک میں آج تک لینڈ ریفارم نہیں ہو سکی 78 سال میں انڈینز نے, ٹھیک بات. زیغم صاحب, کوئی نظام ترمیم کر کے اپنے آپ کو جتنا بھی مضبوط بنا لے, مگر معاشی جمود جو ہے جہاں عوام کو ڈیلیور ہونا ہے, وہ عوامی بے چینی کب تک برداشت کر پائے گا؟ اور آپ سمجھتے ہیں کیا نظام کے ایک حصے کو اس حقیقت کا ادراک ہو رہا ہے, یا وہ اس جانب بڑھ رہا ہے کہ یہ بوجھ یہاں سے آگے اٹھانا مشکل ہوگا اور تبدیلیوں کی خواہش ہوگی کہیں نہ کہیں؟ نہیں, بوجھ اٹھانا کیوں مشکل ہوگا؟ عوام کیا کر لیں گے؟ دیکھیں, میرے جو معاشی ماہرین ہیں, میں تو قربان جاؤں ان پہ. پولے پولے منہ سے میٹھی میٹھی انگریزی میں آدھے ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان بحران میں آ گیا ہے, آدھے ہمیں بتاتے ہیں اب بحران سے ہم نکل رہے ہیں یا نکل چکے ہیں. پاکستان has been in crisis since 1990 for the last 35 years. 35 سال میں بچہ پیدا ہو کے, جوان ہو کے, مڈ ایج پر پہنچ گیا ہے. کیا کر لیا ہے؟ 60% تو 30 سال سے بھی کم والے ہیں. 10 آدمیوں سے 6 آدمی 30 سال سے کم والے ہیں جنہوں نے اس بحران کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. کیا کر لیا انہوں نے اس اشرافیہ کا؟ دیکھیے, 1990 کے بعد ہماری جو معاشی ترقی ہے وہ 6% سے آدھی ہو کر 3-4% پہ آ گئی. آبادی کی رفتار کتنی ہے؟ 2.5%. اس 35 سال میں ترقی کی رفتار کتنی ہے؟ 1 سے 1.5%. اور 5 سال میں تو یہ ہوا کہ مرے کے اوپر 100 درے. جو آبادی کی رفتار اتنی یا اس سے کم آپ کی ترقی کی رفتار. یہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. 1990 میں ایک پاکستانی ایک بنگلہ دیشی سے دگنا امیر ہوتا تھا, پر کیپٹا انکم دگنی تھی. ایک انڈین سے آدھا زیادہ امیر ہوتا تھا, 50%. آج ایک انڈین پاکستانی سے 70% زیادہ امیر ہے. ایک بنگلہ دیشی پاکستان سے 55% زیادہ امیر ہے. اور ہر سال یہ فرق 4% تو پھر موجودہ معاشی صورتحال میں آپ کے ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ عوام کا دباؤ کیا دباؤ ہے اور کیا فرق پڑتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں؟ جی کیا فرق؟ اگر فرق پڑتا تو 35 سال میں پڑتا نا جی. سر, ایک تبدیلی کی بات پہلے ہوئی اور ایک اب نظام کھڑا ہے جو ترمیم کر کے, قانون سازیاں کر کے, طاقت کا مرکز بنا کر اور بہت سی کامیابیاں دنیا کے سامنے دکھا رہا ہے, فورن لیول پر دکھا رہا ہے, عسکری لیول پر دکھا رہا ہے. تو جو باقی بیٹھے ہیں یہ پھر کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا ان کا بیٹھنا وہ افورڈ کر پائیں گے؟ عوام تو ایک حد پہ آ کے بھر جائیں گے. عسکری ترقی ہمارے پاس, عسکری توانائی 1960 میں نہیں تھی جب امریکہ بھاگا بھاگا آیا تھا روس کے خلاف ہماری مدد کے لیے. ساری دنیا ہماری طرف دیکھتی تھی. ہمارے پائلٹ جا کے عرب ملکوں کے جہاز اڑا کے اسرائیل کے جہاز گرایا کرتے تھے. 1980 میں ہماری عسکری ترقی کم تھی جب پھر امریکہ بھاگا بھاگا آیا. معاشی حالات بھی تو اچھے تھے نا, خود آپ نے کہا کہ 1990 کے بعد یہ کرائسس شروع ہوا. آج 2001 کے جی میں عرض کروں کیا 2000 دیکھیں تو کیا اس کے بعد 2001 کے بعد امریکہ پھر بھاگا بھاگا نہیں آیا تھا؟ اب پھر نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ عسکری طاقت کو, جیو پولیٹیکل پاور کو کنورٹ کرتے ہیں کسی اکنامک پروگریس میں یا نہیں. آپ کا تعلق تو بن جاتا ہے, بٹ ڈو یو ہیو اینی تھنگ ٹو سیل؟ آپ سے کیا چینی خریدے گی دنیا؟ آپ سے کیا خریدے گی؟ آپ بناتے کیا ہیں؟ یہ کام تو حکومت کا ہے نا سر, تو اسی میں تو حکومت پہ سوال اٹھ رہا ہے. بوریاں اٹھانے والے مزدور پیدا کرتے ہیں, بوریاں اٹھانے والے مزدور پیدا کرتے ہیں اور چینی پیدا کرتے ہیں اور کپاس اگاتے ہیں اور گندم اگاتے ہیں. دنیا کیا خریدے؟ آپ کی حیثیت تو بڑھ گئی. فوجی حیثیت سے آپ کی جو دنیا نے مان تو لیا, دنیا کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے لاؤ ہم خریدتے ہیں, بیچو کچھ. What do you have to sell? آپ کس چیز کا کاروبار کریں گے؟ دیکھیں سسٹم میں تو اب نیا مذاق ہے کہ سسٹم کو پہلے حسین و جمیل صادق و امین چاہیے تھا. اب آج ہمارے ایک بہت بڑے صحافی نے بتایا کہ اب سسٹم کو قبول صورت پی ایچ ڈی چاہیے.
نہ حسین و جمیل بہتری لایا نہ قبول صورت PhD لائے گا. خوبصورت انسٹیٹیوشنز ہوا کرتے ہیں, آپ کے ادارے ہوا کرتے ہیں. آپ نے کتنے اداروں کو ریفارم کیا ہے؟ ویلڈ پوائنٹ. ادارے کون چلا رہے ہیں؟ آپ کے بابو کسی چیز کے ایکسپرٹ نہیں ہیں. آپ نے PIA پرائیویٹائز کی, کیا کی؟ پرائیویٹ سیکٹر سے محمد علی کو لائے ہیں تو اس نے بیچ دیا ہے. 20 سال یہ بابو بیچ سکیں اور مصیبت لے کر آئے ہیں. کیا آپ نے سول سروسز ریفارم کی ہیں کہ آپ کے ادارے ایکسپرٹس پہ چلا رہے ہوں, ایکسپرٹ ادارے ہوں؟ ایجوکیشن کو ایجوکیشنسٹ چلا رہے ہوں, ہیلتھ کو ہیلتھ کے ایکسپرٹس چلا رہے ہوں, فائنانس کے جو ادارے ہیں ان کو فائنانس چلا رہے ہوں. منسٹروں سے فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک. سیکرٹریز کیسے بیٹھے ہیں, ڈائریکٹرز کیسے بیٹھے ہیں. یہ الیٹ کی, میں سمیٹ دیتا ہوں بات کو. دیکھیے اس الیٹسٹ اکانومی کو جب تک نہیں بدلیں گے, اور یہ بدلے گی تو کریٹو ڈسٹرکشن آئے گی. الیٹ کے یہ بیکار بزنس خراب ہوں گے. تو کیا وہ تیار ہیں؟ آپ کو عوام پہ خرچ کرنا پڑے گا, ہیومن ڈیولپمنٹ دینی پڑے گی, عوام کے سکلز بہتر کرنے پڑیں گے. تو کیا آپ نے انسانی ترقی کے اوپر کچھ خرچ کیا ہے؟ کیا یہ ترجیحات میں بھی شامل ہے؟ درست ہو گیا جی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس کے اوپر. حکومت کی نیت درست تھی, کیا طریقہ بھی؟ اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. زمین اور جائیداد کے تنازعات پاکستان کے ان مسائل میں شامل ہیں جنہوں نے عام شہریوں کو دہائیوں سے عدالتوں, کچہریوں اور پٹواریوں کے چکر لگانے پر مجبور کیے رکھا ہے. ایک ایک مقدمہ کئی نسلوں تک چلتا ہے اور طاقتور لینڈ مافیا قانونی خلا سے فائدہ اٹھا کر کمزور فریق کو رون دیتی ہے. ایسے پس منظر میں اگر کوئی حکومت اس نظام کو تیز, مؤثر اور عوام دوست بنانے کی کوشش کرے تو بظاہر یہ نیت قابل تحسین دکھائی دیتی ہے. پنجاب حکومت کی جانب سے پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف اموویبل پراپرٹی ایکٹ 2025 بھی اسی سوچ کے تحت متعارف کروایا گیا, جس کا مقصد زمین سے متعلق تنازعات کو 90 دن میں نمٹانا اور عوام کو فوری ریلیف فراہم کرنا تھا. تاہم لاہور ہائی کورٹ نے آرڈیننس میں قانونی تقاضے پورے نہ ہونے کی بنا پر عمل درآمد روکنے اور لارجر بینچ تشکیل دینے کا حکم دیا. چیف جسٹس عالیہ نیلم نے اس قانون کو سول نظام, شہری حقوق اور عدالتی بالادستی کے خلاف قرار دیتے ہوئے 10 اضلاع میں ڈپٹی کمشنرز کی سربراہی میں جائیدادوں کے قبضے دینے کے فیصلے قلعدم قرار دے دیے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ قانون غریبوں, بیواؤں اور مظلوم طبقات کو باثر لینڈ گریبرز سے بچانے کے لیے بنایا گیا تھا. اس کی معطلی سے قبضہ مافیا کو فائدہ پہنچے گا. یہاں سوال نیت کا نہیں بلکہ طریقہ کار کا ہے. عدالت کے مطابق قانون میں ایسی بنیادی خامیاں موجود تھیں جن میں اپیل کے مؤثر حق کی عدم موجودگی, ریونیو افسران کو متوازی عدالتی اختیارات دینا اور ٹریبیونلز کا فعال نہ ہونا شامل ہیں. بعض مقامات پر اس قانون کے تحت طاقت کا بیجا استعمال ہوا اور قانونی عمل پورا کیے بغیر فوری قبضے دلوانے کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے. یوں ایک ایسا قانون جو عوام کو ریلیف دینے کے لیے لایا گیا جلد ہی حکومت اور عدلیہ کے درمیان تناؤ کا باعث بن کر معطل ہو گیا. اصل چیلنج اب یہ نہیں کہ زمین کے مسائل حل ہو پائیں گے یا نہیں, بلکہ یہ ہے کہ کیا انصاف کی رفتار بڑھانے کے نام پر آئینی توازن, شہری حقوق اور عدالتی اختیار کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے. کیا پنجاب حکومت نے اس قانون پر نیک نیتی کے باوجود مکمل ہوم ورک نہیں کیا, جس کی وجہ سے اپیل کے محدود حقوق, ڈپٹی کمشنر میں مکمل اختیار اور ان کی کمیٹیوں کی ناکافی نگرانی جیسی بنیادی خامیاں سامنے آئیں؟ اسی پر گفتگو رکھیں گے اس سوال میں. پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس 2025 نئے قانون نے سول نظام, شہری حقوق اور عدالتی بالادستی کو ختم کر دیا. چیف جسٹس معطلی سے قبضہ مافیا کو فائدہ پہنچے گا. مریم نواز نیک نیتی سے بنایا گیا قانون متنازع کیوں بن گیا؟ زیغم صاحب. اگر یہ قانون بنتا ہے اور اس کی ٹیکنیکل ہم بعد میں بات کر لیتے ہیں تو اس کے ونرز کون ہوں گے؟ اس کے ونرز پاکستان کے عوام ہوں گے, تمام کاروباری لوگ ہوں گے, اور اس کے لوزرز کون ہوں گے؟ اس کے لوزرز پنجاب کے 1 لاکھ وکلا ہوں گے. اور آپ ذہن میں رکھیے کہ بار اور بینچ ایک دوسرے سے کتنا قریب ہے. وہ ایک مقدمہ جو ایک وکیل صاحب کی 20 سال تک روزی بنا ہوتا ہے, جس مقدمے سے کما کے وہ اپنے بچے پال کے بڑے کر کے پڑھا لیتا ہے, آپ کہتے ہیں وہ مقدمہ ہم 90 دن میں نمٹا دیں گے, تو وکیل صاحب کا کیا بنے گا؟ اپنے اسسٹنٹ کمشنرز کو تو آپ نے 25 سال کی عمر میں 2.5 کروڑ کی گاڑیاں دے دیں, اور آپ کیا چاہتے ہیں 50 سال کے جو وکیل صاحب ہیں وہ بیچارہ 80 سال کی گاڑی بھی نہ رکھے. تو ریزسٹنس
آئے گی. اور پہلے بھی ہمارے پاس کیسز ہیں. ایک جج صاحب تھے, بڑے مشہور ڈسٹرکٹ جج تھے, انہوں نے اپنے ڈسٹرکٹ کے سارے کیس نمٹا دیے. جو پیشیوں پر پیشیاں وہ دیتے نہیں تھے, انہوں نے سسٹم بنایا اور وکیلوں نے اس ضلع کے ہڑتال کھڑکا دی اور اس کا تبادلہ کروا دیا کہ تم ہماری روزی کے پیچھے پڑے ہو. تو یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے. اب اگلی بات, ٹیکنیکلی اس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے. اچھی بات ہے, بڑے اگر وہ بینچ میں جا رہا ہے تو یہ دیکھیں کہ اگر اس میں کوئی سکم ہے تو اس کو دور کریں, لیکن اس بات پر حکومت کو ڈٹا رہنا چاہیے. یہ اچھا سٹیپ ہے اور حکومت کو, ایک اسمبلی کو حق ہے کہ وہ قانون بنائے جب تک کہ وہ آئین کے ساتھ متصادم نہ ہو. ہمیں اس کی بہت سخت ضرورت ہے. ترقی کی, معاشی ترقی کی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پراپرٹی رائٹس جو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں, اور جو آپ کے تنازعات ہیں وہ بہتر طور پر حل ہوں. جدید معیشت ان دو چیزوں پر کھڑی ہے سب سے زیادہ. درست ہو گیا. تو اس کے طرف تو جانا لازمی ہے. ان 1 لاکھ وکیلوں کا بھی سوچ لیں کوئی طریقہ, لیکن اس بات کو آگے لے کر چلیں. شہزاد صاحب, قانون نافذ ہونے کے بعد 2 مہینے تک ٹریبیونلز نہ بن سکے, طاقت کا بیجا استعمال یا دیگر قانونی تقاضے بھی نظر انداز ہوئے جو ڈیو پروسیجرز خود بنائے گئے تھے, مگر کمیٹیاں فیصلے کرتی رہیں اور قبضے بھی دلائے گئے جو بعد میں ہٹا دیے گئے. کیا پنجاب حکومت ہوم ورک مکمل نہ کر سکی اس معاملے پر؟ میرے خیال میں مکمل طور پہ زیغم صاحب کی بات سے متفق ہوں. مکمل طور پر جو انہوں نے کہا بالکل 100% درست کہا, لیکن چلیں اس کا ایک آلٹرنیٹ پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہیں. یہ جو قبضہ مافیا چھڑانے والا اور قبضہ کرنے والا اور مافیا قبضہ چھڑانے والا, یہ جو گروپ ابھی تک کام کر رہا تھا جب تک یہ عدالتی نظام ابھی قائم تھا اور یہ ڈپٹی کمشنر والا نیا قانون نہیں آیا تھا, تو کون لوگ تھے جو کہ یہ رول ادا کرتے تھے؟ یہ جو سیاسی زوما ہے ہمارے, جو صوبوں کے اندر, شہروں کے اندر جو ایم پی ایز, ایم این ایز یا اس کے علاوہ ان کے سپورٹر اور جو بڑے بڑے ان کے کارندے ہوتے ہیں, یہ وہ کام کیا کرتے تھے نا. جی, میں نام نہیں لوں گا, لیکن بڑی بڑی فیملیز ہیں جن کے بڑے بڑے محل ہیں بڑے شہروں کے اندر, وہ لوگ یہ کام کرتے تھے اور آپ کے قبضے چھڑوا دیا کرتے تھے قیمت کے اوپر. تو ان کا بھی کچھ نہ کچھ تو نقصان ہوتا ہے نا جب آپ یہ کام ڈپٹی کمشنر سے کروائیں گے اور آسانی سے کام ہو جائے گا. تو نہ صرف وکلا اور بینچ کا نقصان ہوگا بلکہ بار کا, بلکہ ان لوگوں کا بھی نقصان ہوگا. تو کیا یہ ممکن ہے کہ انہوں نے بھی کسی کو کہا کہ یار جا کے کرو تاکہ ہمارا تو کاروبار مکمل طور پہ بیٹھ جائے گا؟ لیکن دوسری بات مجھے ایک حیرانگی اس چیز پہ ہوتی ہے, جب ہم ترمیمیں پاس کرتے ہیں, چاہے وہ 26ویں ہیں, 27ویں ہیں, 29ویں ہیں یا جو بھی آئے گی آنے والی, یہ جو ترمیمیں جب ہوتی ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سیاسی اختیار کے آگے کوئی اس مملکت کی طاقت کھڑی نہیں ہو سکتی, عدالتی اختیار بے بس ہو جاتا ہے. کہا گیا اس لیے کوئی چیلنج نہیں کر سکتے 26ویں 27ویں ترمیم کو عدالتوں کے اندر. ادھر عدالت بالکل خلاص نظر آتی, ختم, زیرو, کام ہی نہیں ہے. ہمیں بتا دیا طاقت اس کی طاقت ہے. یہاں پہ اس سیاسی اختیار کا رول کیوں ختم ہو گیا؟ یہاں پہ عدالتی نظام کیوں اتنا حاوی ہو گیا؟ یہ صرف اور صرف مافیا اور کارٹیل اور اپنے انٹرسٹ کی بات نہیں ہے, ایک عجیب قسم کا ایک کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے. ایک اناؤنس ہوتا ہے جس کے لیے ساری دنیا کہتی ہے واہ واہ واہ, کمال کی بات کر دی, اور چھوٹے قبضے جن کے چھوٹے لوگ جن کے بیچارے وکیلوں کی فیسیں نہیں دے سکتے تھے, ان کے معاملات حل ہونے تھے, اور سڈنلی عدالت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ ایک سیاسی جو پارلیمنٹ نے بل پاس کیا ہوا اس کو ختم کر کے رکھ دیتی. میرا خیال ہے کہ یہاں پر کہیں نہ کہیں پہ ہم وہ تھا نا کہ ہر طرف دونوں طرف وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. صحیح, یہ مجھے ایسا چلے گا نہیں, ایسا چل نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا. شہزاد صاحب, عدالتی ایکٹیویزم کی بھی بات کریں, واقعی زاویے ایک سے زیادہ ہیں کیونکہ فلاح عوام کی ہے جس کی ضرورت بھی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس کے کچھ اور رخ پر بھی گفتگو کریں گے. حسن نثار صاحب, یہ جو جائیداد کے مسائل ہیں یا تنازعات ہیں, نسلیں بھگتتی ہیں, پھر بھی دادے سے پوتے تک اور شاید اگلی نسل تک بھی معاملہ حل نہیں ہوتا. 90 دن میں زمین کے تنازعات نمٹانے کے لیے جو انتظامیہ کو عدالتی اختیارات دیے گئے یا کسی حد تک طریقہ کار وضع کیا گیا, عدلیہ کی بالادستی کو کمزور کرتا ہے یا عدالتی نظام کی ناکامی کا اعتراف ہے؟ کون کس کو کمزور کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ دیکھو, سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس ایشو پہ میں مسلسل خود بھی کنفیوز ہوں. زیغم صاحب نے جو کہا, پنجاب حکومت اس کی روشنی میں اپنا کیس پیش کرے عوام کے سامنے, عدالت تو چلتی رہے گی. حکومت اس کو ٹھیک سے ہینڈل نہیں کر پائی, یہ بنیادی بات ہے. دوسری بات کہ نیک نیتی اچھی چیز ہے لیکن کافی نہیں ہوتی.
وہ زخمی عقاب کا قصہ آپ نے سنا ہوگا. زخمی ایک بڑھیا کے اس میں گرا, اس نے ہلدی لگائی, تیل, پتہ نہیں کیا اس کے زخم بھر دیے, اور بالکل جب وہ اڑنے کے قابل ہوا تو اس نے یہ سوچ کے اس کے پنجے کاٹ دیے کہ یہ ٹیڑھے ناخنوں کے ساتھ کھاتا کیسے ہوگا. دس از واٹ یور گورنمنٹ ہیز ڈن. کام ان کا ٹھیک تھا لیکن آخر پر انہوں نے پنجے کاٹ دیے. وہ اپنا کیس نہیں. دیکھو بات سنو, گورننس دنیا کا سب سے بڑا آرٹ ہے اور سب سے بڑی سائنس ہے. یہ فارچون ہنٹرز کا کام نہیں ہے. کیس اگر انہوں نے لڑنا ہے, یہ عوام کے لیے ہے. جو کچھ کیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے, عوام کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. ان دا لائٹ آف واٹ زیغم صاحب has said, میں خود اس پہ کنفیوز رہا ہوں. کبھی عدالت کا فلانا ہوا, مجھے تھوڑی مدد میری فرمائی ہے شہزاد صاحب نے. انہوں نے مجھے بڑے خوبصورتی سے جو میں نے سمجھا ہے. سو یہ یہاں ایسا قانون کرنا, ایسا عمل, ایسا قدم اٹھانا جو پرو عوام ہو, وہ عذاب ہے. ایلیٹ کیپچرڈ سوسائٹی جو ہے وہ اسی طرح کی ہوتی. صحیح. یہ ان کو اپنا کیس, میں سمجھتا ہوں پنجاب گورنمنٹ وہ ٹھیک ہے, ان کو بات کمیونیکیٹ کرنی آئی, اور اس معاملے میں کمیونیکیشن ضروری ہے عوام کے ساتھ. یہ جو چند باتیں کی ہیں زیغم صاحب نے, سبحان اللہ, ریئلٹی یہ ہے. صحیح, ٹھیک ہو گیا. عامر احمد خان صاحب, پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ اپنے موقف کے ساتھ کھڑی ہیں. لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس عالیہ نیلم اپنا موقف سامنے رکھ رہی ہیں. طویل المدت جائیداد کے مقدمات اور انصاف نہ ملنا, اور اوپر بہت سے فیکٹرز کی بات ہو گئی ہے, بار, بینچ, وکلا, مافیاز, کارٹلز, کس کی کتنی پہنچ ہے. کیا آپ کے خیال میں شہری حقوق کے تحفظ اور انصاف کی رفتار بڑھانے, ان دونوں معاملات کے بیچ کوئی توازن قائم ہو پائے گا اس معاملے میں؟ اچھا, ایک میری سوال کا جواب دیں کہ اگر ایک جگ کے اندر دودھ خراب ہو گیا ہے اور آپ اسی خراب دودھ کے اندر تازہ دودھ شامل کریں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا وہ خراب دودھ ٹھیک ہو جائے گا, یا پھر وہ تازہ دودھ جو آپ اس جگ میں ڈال رہی ہیں وہ بھی خراب ہو جائے گا؟ یقیناً یہ دوسری صورت ہی ہوگی نا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ 100% میں اس طرح کے قانون کے حق میں ہوں, کیونکہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے. میرے والدین کے انتقال کے بعد جب میری تھوڑی بہت جو ہماری آبائی زمین تھی, ایگریکلچرل لینڈ تھی, اس کے انتقال کے لیے جب میں جب گیا تھا تو وہیں ایک کمرے میں بیٹھے نائب تحصیلدار بھی تھا اور ایک چودھری صاحب بھی تھا, اور میرے سامنے نائب تحصیلدار اس کو کہہ رہا تھا کہ چودھری صاحب کرتے تسی ظلم ہی رہے ہو, پر اسی کی کر سکتے ہیں تواڈے سامنے. تو یہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر یہ لوگوں کا ایک مسئلہ ہے, اور اس کا جو حل نکالنے کی نیت ہے اس میں ان کو پنجاب کی سی ایم کو 10 میں سے 10 نمبر دیتا ہوں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس سوچ سے کیسے مختلف ہے جو نیب کے کریشن کے پیچھے جو سوچ تھی, کہ آپ جو موجودہ نظام ہے اس میں تو کوئی بہتری نہیں لا سکتے. آپ اس کے سر کے اوپر ایک پیرلل نظام کھڑا کر کے اس کے ذریعے بہتری لانے کی کوشش کریں گے تو یقیناً آپ کو پش بیک ملے گا. جنرل مشرف کے بارے میں تو آپ کچھ نہیں کر سکے, کیونکہ وہ تو عدالتوں کو بھی سائڈ پہ کر دیتے تھے, وہ تو ایک فوجی آمر تھے, وہ تو جو چاہے وہ کر سکتے تھے. لیکن یہاں ایک الیکٹڈ چیف منسٹر جو ہیں ان کے اوپر تو عدالتیں حاوی ہو سکتی ہیں, اور اگر اس کے آس پاس آپ نے اتنی بڑی اکانومی کریٹ کر دی ہے اس رانگ ڈوئنگ کے آس پاس, جس کا ذکر میرے سارے پینلسٹ نے باری باری کیا اور 100% صحیح باتیں انہوں نے کی ہیں, تو پھر کیا واقعی اس کا حل یہ ہے کہ اس نظام کا مقابلہ ایک متوازی نظام کے ذریعے کیا جائے, یا پھر ایک پولیٹیکل لیڈر سے ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ بھئی جو خرابی ہے آپ اس کو ٹھیک کرو نا, اس خرابی کے اندر آپ جتنا نیا نظام بناؤ گے, جتنی نئی چیزیں لائیں گی, وہ بھی اس کے ساتھ مل کے خراب ہو جائیں گی. سو یہ اس میں نیت کی بات نہیں ہے, اس میں جو طریقہ کار ہے وہ اٹ ریکوائر سم سیریس کویسچننگ کہ کیا ہم ہر دفعہ یہی کریں گے کہ جہاں پر بھی ہمیں خرابی نظر آئی ہم اس کو نظر انداز کر کے ہم اس کی جگہ کوئی نیا نظام کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ سمجھ کے چلنا چاہیے کہ آپ کی حکومت 5 سال کے لیے ہے, عوام 5 سال کے لیے نہیں ہے, ان کو تو ساری عمر بھگتنی ہے. یہ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو آپ کی گفتگو کنکلوڈ کرتے ہیں, عام کی خرابیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ خراب نظام میں متوازی نظام کھڑے کیے جائیں تاکہ لانگر ٹرم میں اس کا فائدہ عوام تک ہو. یہاں اجازت دیجیے آج کے پروگرام سے. اللہ حافظ.